पारा नंबर 10 का चौथा रुबा सूरत तौबा की आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 94 तक है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल से मुकाबला करने वालों का अंजाम बताया जा रहा है। अलम यालमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदान फीहा दालिकल खिज़्युल अज़ीम। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुम तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम। ये मुनाफिक डरे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िला हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे, यानी कहीं इनकी पोले ना खुल जाएं, राज ना अफशा हो जाएं। यहाँ मुनाफिकीन की मजीद बुरी खसलतों का जिक्र हो रहा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो और मजाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डर रहे हो। अगर इनसे पूछो कि क्या तुम बातें कर रहे थे तो झट कह देंगे हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इनकी बातें पहुंचती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाते तो वो आगे से जवाब देता कि हम तो दिल लगी कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनसे कहो क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयत और उसके रसूल ही के साथ थी। अब उज़र ना तराशो, यानी अब बहाने ना बनाओ। तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, यानी तुम झूठ मूठ के भले ईमान लाए थे लेकिन अब मुर्तद तो हो गए हो। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ कर भी दिया था तो दूसरे गिरोह को हम जरूर सजा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बाद यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं, यानी ये एक दूसरे के दोस्त हैं, एक जैसे गुनाह मिलकर करते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। यानी एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं बचा कर रखो, किसी की मदद ना करो वरना मुस्तकबिल में तुम खुद मांगने वाले बन जाओगे। कहा जा रहा है ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया, यानी दुनिया में अल्लाह को भूले हुए हैं ना, दुनिया समेटने में लगे हुए हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह भी इनको भूल जाएगा। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं, नाफरमान हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वही इनके लिए मौजू है। इन पर अल्लाह की फटकार और इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेशरवों के, यानी तुम्हारे बड़ों के, तुम्हारे पहलों के थे। वो तुमसे ज्यादा जोरावर यानी कुवत वाले थे और तुमसे बढ़कर मालो औलाद में थे। यानी कौम आद को देख लो, कौम समूद को देख लो। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मजे लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मजे इसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे। यानी तुमने भी वैसे ही अमाल किए जैसे उन्होंने किए थे, वैसे ही दुनिया इकट्ठी की जैसी उन्होंने की थी। लिहाजा जैसे गुनाह उन्होंने किए तुमने भी किए, तुम्हारा भी अब वैसा ही अंजाम होगा। कहा जा रहा है और वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में इनका सब किया धरा ज़ाया हो गया, सब अमाल ज़ाया हो गए और वही खसारे में हैं। क्या इन लोगों को अपने पेशरवों यानी अपने पहलों की तारीख नहीं पहुंची, यानी इनसे जो बड़े थे उनकी खबरें नहीं पहुंची? नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया था। कहा जा रहा है कि कुरान में तो उनके वाकयात भरे पड़े हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा, उनको नहीं जाना, अपने अमल के लिए कुछ नहीं सीखा? उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर ये अल्लाह का काम ना था कि उन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। यानी गुनाह करके उन्होंने अपनी आखिरत खराब की और खुद अपने ऊपर जुल्म किया। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं,
یعنی دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ربنا جعلنا منہم، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکمت والا اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں وہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہاں پہ جہاد کا ذکر ہے، لیکن یہ جہاد جو ہے وہ اس سے مراد جنگ نہیں ہے، کیونکہ منافقین بظاہر کلمہ پڑھتے تھے نا، تو کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہاں جہاد سے مراد کوشش، جدوجہد، ان کی سازشوں کا توڑ نکالنا، یہ سب جہاد ہے۔ یعنی یہاں جہاد باللسان کا ذکر ہے کہ زبان سے جہاد کیا جائے، نصیحت کی جائے، کوئی واعظ کیا جائے، کچھ سمجھایا جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، یہ منافقین کا کہنا تھا۔ یعنی مذاق بھی اڑایا مسلمانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا، غیبت بھی کی اور کہا کہ جی ہم نے تو یہ سب نہیں کیا تھا، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غصہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی دیا، تجارت اور مختلف برکات اور مختلف نعمتوں سے نوازا، فتوحات سے غنی کیا، تو یہ سب کیوں ہوا۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ کافرانہ بات اور کچھ اور کرنے کے ارادے کے پس منظر میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اس کے پس منظر میں چند ایک واقعات ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن ابی نے تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات کہی اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے قسمیں کھائیں کہ میں نے نہیں کہی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے صحابی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم گئی، سب مسلمان اسے تلاش کرنے لگے تو ایک منافق نے کہا حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ یعنی منافقین اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا یعنی مال و دولت دیا، خوب نعمتیں دی، تو ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے، پھر بچا بچا کر رکھنے لگے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ یعنی یہ مال ان کے لیے آزمائش بن گیا، اللہ کو بھی بھلا دیا اور اپنے وعدے کو بھی۔ نتیجہ یہ نکلا
کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز، چھپے ہوئے راز جو ان کے دلوں میں ہوتے ہیں، ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے تھے اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر دیتے ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مالی مدد کی اپیل کی، تو ایک صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر باغ سیراب کیا، اور صبح وہ مزدوری میں انہیں کچھ کھجوریں ملی۔ آدھی انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو دیں اور آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کا سارے ڈھیر کے اوپر، جو بھی یعنی ابھی تک جنگ تبوک کے لیے مال اکٹھا ہوا تھا، اس کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ اجر میں سب سے بھاری ہیں۔ لیکن منافقین نے خوب مذاق اڑایا اور کہنے لگے، یہ لو مٹھی بھر کھجوروں سے چلے ہیں یہ روم فتح کرنے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا، یعنی ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ انہوں نے لوگوں سے کیا کہا کہ بہت سخت گرمی ہے، بالکل جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یعنی جو گناہ یہ کما رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے، یعنی کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، یعنی یہ آخری امتحان تھا جو ہو چکا، اور تم جنگ تبوک میں نہیں گئے، تم ناکام ہو گئے، اب تم جہاد میں مزید نہیں جا سکتے اور نہ میری معیت میں سے کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، یعنی میرے ساتھ جا کر لڑائی بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی اب جنگ تبوک کے بعد کسی جنگ میں تم نہیں جا سکتے، یہی تمہاری سزا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یعنی اب ان کی رسوائی کا انتظام ہو رہا ہے، اس سے پہلے پردے پڑے ہوئے تھے ان کی منافقت پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ سب باعث آزمائش ہیں، ان سے مروب نہیں ہونا، ان سے متاثر نہیں ہونا۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و دولت کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا ملے،
اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت یعنی دولت والے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، یعنی وہی معذرتیں کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے۔ یہاں طنز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں والا مقام پسند کیا، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سنبھالنا جائے نا، ان کا کام جنگ کرنا نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ اب آیت نمبر 88 سے سورۃ التوبہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس سورت کے اختتام تک مسلمانوں کی 4 اقسام علامات کا ذکر ہوگا اور آخر میں تعلیم، تبلیغ، قتال کے باہمی تعلق اور تربیت پر بات ہوگی۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، یعنی مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانی چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے جہاد بالتلوار کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے، چرورے عذر کیے یعنی بہانے بنائے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے، یعنی وہ بھی جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے، یعنی دین پر مشکل وقت جب آن پڑتا ہے اور کوئی اپنے مال و جان کو بچانے میں لگ جاتا ہے تو پھر اسے دردناک عذاب ملتا ہے۔ اب ان مسلمانوں کا ذکر آ رہا ہے جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، زیادہ راہ نہیں تھا اور وہ جانا چاہتے تھے جہاد پر، لیکن ان سب کی وجوہات سے یہ جو بتائی گئی ہیں وہ نہیں جا سک رہے تھے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ غم میں تھے۔ کہا جا رہا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، یعنی زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، یعنی ساز و سامان نہیں، سواری نہیں، اسلحہ نہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن جانے کے لیے بہت تڑپ رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان کے اوپر جبر بھی نہیں ہے وہ جائیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ جانا چاہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، ہمارے لیے اونٹ وغیرہ کا انتظام کیا جائے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی ایک طرف مالدار ہیں جو وسائل رکھتے ہیں لیکن جانا نہیں چاہتے، عذر بنا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو واقعی جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور وہ غمزدہ ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اور یہ بھی یہی ہوا تھا کہ جو گئے تھے وہ بھی 18 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا، یعنی 18 لوگ باری باری ایک اونٹ پر بیٹھتے تھے۔ کہا جا رہا ہے البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے
جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، یعنی نہ جانے کی اجازت دی جائے، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا، یعنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر لیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 کا چوتھا ربع سورۃ توبہ کی آیت نمبر 63 سے 93 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا ہمیں آج کی آیات سے کیا نئی بات معلوم ہوئی۔ آیت نمبر 63، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا اور اپنے انجام کی فکر کرنی ہے۔ آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک، دین کا اور دین پر چلنے والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے بہانے اور معذرتیں نہیں کرنی ہیں ہم نے۔ آیت نمبر 67 سے 70 تک، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان آیات پہ بتائی گئی منافقین کی جو بری خصلتیں ہیں ان سے بچنا ہے، مثلاً برائی کا حکم نہیں دینا اور نہ ہی بھلائی سے کسی کو منع کرنا ہے، نیکی کے کام سے منع نہیں کرنا، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی نافرمانی کسی صورت نہیں کرنی اور گزشتہ نافرمان اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنی ہے، یعنی ان جیسی نافرمانیاں نہیں کرنی۔ آیت نمبر 71 اور 72، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 73، ہمیں جہاد باللسان کرنا ہے، یعنی اسلام دشمنوں کی سازشوں کا توڑ کرنا ہے، انہیں واعظ اور اچھی نصیحت کرنی ہے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 76 تک، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت سے نوازے تو ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو آزمائش سمجھنا ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے کیونکہ ان کی بھی پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 81، اگر کوئی کہے ہم حجاب نہیں کر سکتے، بہت گرمی ہوتی ہے، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے زیادہ ہے۔ آیت نمبر 82، ہمیں ہر وقت اپنی قبر اور آخرت کے انجام کو یاد رکھنا چاہیے، لہٰذا ہمیں اس دنیا میں ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے۔ آیت نمبر 85، ہمیں کافروں کی ترقی اور ان کے مال و دولت سے متاثر نہیں ہونا کیونکہ یہ سب چیزیں تو آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 88، مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانی چاہیے۔ آیت نمبر 90، دین پر مشکل وقت آن پڑے اور مال و جان کو بچایا جائے تو دردناک عذاب ملتا ہے۔ آیت نمبر 92 سے لے کر 93 تک کی آیات پہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ نیکی کے مواقع ضائع ہونے پر ہمیں بھی اسی قدر غم اور دکھ ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام جو سواری نہ ہونے پر جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے کہ اتنا بڑا نیکی کا موقع ہم سے ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔